मामलात को जानेंगे। सील कर लेते हैं। ये लाइफ स्टॉक की सर्वे है। जो कोल्ड ड्रिंक्स की सूरत में हमारे सामने आती हैं, खुश्क पाउडर जो आता है जो वो घर पे बना रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। ऑपरेशन की टीम जाती है फील्ड में। पब्लिक की हमें सपोर्ट होती है कि किस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। फूड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना। और बहुत से दीगर मशरूबात है जो वो घर पे बना रहे हैं। हो सकता है कि जिसने घर में बनाई, तो अगर बाय नेम चला जाए तो पता होता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूं बुशरा कमर। नाजरीन, हम हमेशा कोई एक ऐसा इशू लेकर आते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक होता है। इंसानी ज़िंदगी पर उसके क्या मनफी असरात पड़ते हैं और किस तरह से वो चीज़ें इंसान के लिए सेहत बख्श होती हैं, हम आपको अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान बलूचिस्तान में कई ऐसी खबरें इंसानी सेहत से मुतल्लिक आईं कि जिन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए, जिनमें कई ऐसी चीज़ें थीं कि जिनका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मशरूबात की, जो कोल्ड ड्रिंक्स की सूरत में हमारे सामने आती हैं। मैं बात कर रही हूँ उन मसाला जात की जो रोज़ाना घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन बेकरी आइटम्स की जो रोज़ाना घरों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका सेहत बख्श होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त कोयटा में चंद मकामात पर ऐसी खुफिया फैक्ट्रीज़ बनाई गई हैं कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बनाकर आवाम में फ़रोख्त कर रही हैं। जहां आगाही फराम की जा रही है, वहीं ऐसे लोगों के ऊपर गिरफ्त सख्त करने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात कर रहे हैं, हम आज इस प्रोग्राम में उससे मुतल्लिक बात करेंगे। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो 2019 से स्टैब्लिश हुई और उसके बाद उन्होंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की और अब जो रिसेंट केसेस आ रहे हैं उनके हवाले से क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद रियाज साहब, जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। हमारे साथ नकीबुल्लाह साहब मौजूद हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हैं। हम इनसे बात करेंगे और इस मामलात को जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। क्या लोग जो मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए सेहत बख्श हैं या फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद रियाज साहब से। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करती हूँ। और एक बड़ा इशू हमने देखा कि इस वक्त कोयटा में एकदम से कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो सामने आने लगी कि जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स बन रही हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स की हैं। तो हम तो बड़ी आसानी से कि जी एक ब्रांडेड स्टिकर लगा है और हम उसको पी रहे हैं तो यकीनन ये ब्रांडेड ही होगी। लेकिन हमारी आंखें उस वक्त खुली कि जब आपकी जानिब से छापा मारा गया और उसकी एक फैक्ट्री सामने आई। तो इस तरह की कितनी मिसालें जो हैं वो इस वक्त फूड अथॉरिटी सामने लेकर आया है और ये किस कदर मुज़िर सेहत हैं। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से है कि हमें टिप्स मिलती रहती है वक्तन फ़वक्तन कि फ़लाना जगह पे जो है इस तरह की कोई फैक्ट्री है घरों के दरमियान में या घर के अंदर ही फैक्ट्री होती है कि लोग भी रह रहे होते हैं और उसी में जो है फैक्ट्रीज़ भी चला रहा है। तो इसी तरह से हमें टिप्स मिलती है और उन पे हम लोग काम करते रहते हैं। किसी टिप पे हम लोग जो है 10 दिन काम कर लेते हैं, किसी पे 30 दिन भी काम कर लेते हैं। और जब असर्टन कर लेते हैं कि ये जो है वाकई इस तरह के बिज़नेस में, इलीगल बिज़नेस में जो है इन्वॉल्व है, तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर लेते हैं, सील कर लेते हैं, जुर्माना लगा लेते हैं। और साथ में अगर बड़ी नौयत का केस हो तो उसको हम लोग जो है लीगल प्रोसीडिंग्स में ले जाते हैं, कोर्ट में केस कर लेते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने एक कोल्ड ड्रिंक की एक फैक्ट्री सामने लेकर आए, किस इलाके में लोकेटेड थी, इसकी इतला किस तरह से मिली? और चूंकि अभी इतला तो आपको कोई गलत इतला भी दे सकता है, तो ये इतला सही है या नहीं, उसका क्या मैकेनिज़्म होता है? क्या पहले आप उधर से कोई चीज़ ख़रीद कर इस्तेमाल करके देखते हैं या कोई और सिलसिला होता है? नहीं मैडम, इस तरह से है। ये जो वाक़या हुआ था कोल्ड ड्रिंक का, इसमें मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के कोल्ड ड्रिंक्स थे, उनको हम लोगों ने पकड़ा था। ये फैक्ट्री थी सरियाब रोड में किसी रेजिडेंशियल एरिया में एक घर में बन रही थी। अच्छा। और जो है उधर ही मज़दूर काम कर रहे थे और जो है टीमों ने उनको पकड़ लिया। हमें कार्रवाई लोग जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी देते हैं, हमारी अपनी टीमें भी काम करती हैं कि उनको जो है एक ओरिजिनल और फेक प्रोडक्ट का जो है उनका पता होता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। वो जो है मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, उनमें जो है ट्रेनिंग्स होती है कि उनको जो है पता होता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो इस तरह की जो है हमें इतला मिल जाती है। इतला पे हम लोग फिर जो है काम करते हैं कि वाकई में ये सच है या झूठ है। किसी के कारोबार को हो सकता है कि वो लीगल कारोबार कर रहा हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है,
تو اس پہ ٹیمیں کام کرتی رہتی ہے. یہ جو سریاب کا تھا، یہ جو کاؤنٹر فیٹ یا فیک کولڈ ڈرنکس تھے، اس پہ جو ہے ہماری ٹیم نے 2 مہینے کام کیا ہے. ایک بار اس کو لوکیٹ کیا، پھر لوکیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے پروڈکٹس کو جو ہے ہم لوگوں نے مارکیٹ سے ادھر ادھر سے دیکھتے رہے کہ کہیں پہ مل جائے. ہمیں مل گئی. آخر میں ہم لوگوں نے ان کو ریٹ کیا. ریٹ کرنے کے بعد جب پتہ چلا تو اس میں جو ہے اسپرائٹ، کوک ہو گیا، اسی طرح سے اسٹنگ ہو گئے، اور بہت سے دیگر مشروبات تھے جو وہ گھر پہ بنا رہے تھے، جن کی جو ہے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی، ان کی جو ہے ادھر گھر پہ جو یہ ایک فیک کولڈ ڈرنکس ملتی ہیں. اور یہ اس کا جو ہے کوئٹہ میں بھی یوز ہوتا رہتا ہے. جو کوئٹہ کے دور سراؤنڈنگ علاقے ایریاز جاتے ہیں. ہیں، آؤٹ اسکرٹس ہیں جو کوئٹہ کے، ان میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور میجورٹی جو کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں یہ بلوچستان کے رورل ایریاز میں جاتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو جو ہے نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے کہ کون سا فیک ہے، کون سا جو ہے اور وہ اوریجنل ہے، استعمال کر لیتے اور ہیں. وہ استعمال کر لیتے ہیں. تھوڑی جو ہے اس کے لیے جو ہے بندوں کے لیے کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے. مارکیٹ میں جو اوریجنل ہوتی ہے اسے 20 30 اچھا، 50 اس میں قیمت میں بھی فرق رکھا قیمت ہے میں بھی فرق ہوتا ہے، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور اٹریکٹ ہو. خرید لیں. بالکل. تو اچھا سر، یہ آپ نے سریاب کے علاقے کا ذکر کیا، چونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت بلوچستان میں ایک جو بدامنی کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں سیکیورٹی فورسز بھی ہماری آپریشنز کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ بھی آپریشن سے آپ کا تعلق ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کسی فیکٹری پر چھاپا مارنے جاتے ہیں تو بات تو آپریشن کی ہی آ جاتی ہے. بالکل. تو وہاں پر کیا مشکلات ہوتی ہیں علاقے کے لوگوں کی جانب سے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ ریزیڈینشل ایریا میں ہے، تو جہاں لوگوں کی آبادی ہو اور اس علاقے میں ایک ٹیم آ جائے تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی کے لوگ بھی موجود ہوتے ہوں گے. تو اس صورتحال میں لوگوں کی طرف سے کیا مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور کس طرح سے اسے ٹیکل کرتے ہیں؟ جو آنر ہوتا ہے، جو ادھر کام کرتا ہے، جو فیک یا اللیگل اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے، اس کی ریزسٹنس ہوتی ہے. ہمیں باقی پبلک تو ہمیں سپورٹ کرتی ہے. ایک پبلک ہیلتھ ایشو ہوتا ہے جس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں، تو پبلک ہی ہمیں سپورٹ ہوتی ہے. دوسرا، جیسے آپ نے سیکیورٹی فورسز کا ذکر کیا، تو جدھر بھی ہماری ٹیمیں کام کرتی ہیں وہیں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور متعلقہ پولیس کے جو لوپ کام میں ہوتے لیتے ہیں ہیں ان انہیں آپ. کو لوپ میں لے کے جو ہی کارروائی کی جاتی ہے کہ ان کیس اگر کوئی جو ہے اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پولیس جو ہے ان اسپاٹ موجود رسپونڈ کرنے کے لیے. تو یہ ان سب کی جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریشن ہے، ان کوآرڈینیشن ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کتنی ٹیم کے ممبر جو ہیں وہ، مطلب کون کون ساتھ جاتا ہے؟ صرف آپ ہی ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی کون کون سے ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں؟ ہماری جو ہے جو آپریشنل لیول پہ جو ہماری اسٹرکچر ہے بلوچستان میں، وہ اس طرح سے ہے کہ ہماری 5 ٹیمیں ادھر کوئٹہ میں موجود ہے اور 3 جو ہے موبائل لیبس کوئٹہ میں موجود ہے، اور اسی طرح سے ہر ڈویژن کی سطح پہ ہماری جو ہے ٹیمیں موجود ہیں. جو آج کسی ایک ڈسٹرکٹ میں گئے تو پھر کل دوسرے ڈسٹرکٹ میں موو کرتے ہیں. اسی طرح سے وہ کام کرتے رہتے ہیں. جو ایک ٹیم کی پھر کمپوزیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک ٹیم میں جو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہوتے ہیں جو اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے نیچے جو ہے 2 فوڈ سیفٹی آفیسرز ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک فوڈ سیفٹی سپروائزر ہوتا ہے اور ایک ہیلپر ان کے ساتھ ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، سامان اٹھانے کے لیے. یہ کام کرتا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہ آپریشنز پہ جو ہے لیڈ کرتا ہے. ابھی ان کیس جس طرح سے کولڈ ڈرنکس کا آپ نے نام لیا، یہ نیشنل مسالہ جات ہے یا اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزوں کو ہوتی ہے، تو اس میں پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی ساتھ میں ہوتا ہوں. تو اچھا سر، یہ آپ نے بتایا کہ ریزیڈینشل ایریا میں ہے تو لازمی بات ہے وہاں ایک خواتین کا تاثر بھی جاتا ہے کہ خواتین بھی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ جس نے گھر میں بنائی یقیناً وہ فرنٹ پہ اپنی فیملی کو رکھے گا کہ اگر کوئی ایسی ٹیم آتی ہے تو وہ ایک فیملی کو دیکھ کے فٹ بیک ہو جاتی ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ کارروائی نہیں کرنی. تو کیا اس کارروائی کے دوران یا ایسے علاقوں میں کارروائی کے دوران آپ فیمیل اسٹاف کی بھی ہیلپ لیتے ہیں یا پھر یہ چھاپا جو ہے وہ جتنے لوگ نہیں، اویلیبل ہماری کوئٹہ میں جو ہے اور ڈویژنل سطح پہ ہماری ٹیموں میں جو ہے تقریباً 1 یا 2 ممبرز جو ہے فیمیل ہوتی ہے. وہ اسی چیز کے لیے کہ اگر کسی گھر میں جو ہے وہ ایشو آ جائے یا اس طرح کی ہمیں جو ہے انفارمیشن مل جائے کہ ادھر کوئی پروڈکٹ بن رہا ہے تو ہماری فیمیل سٹاف ساتھ ہوتی ہے. دوسرا متعلقہ تانے کہ ہم لوگ لیڈی کانسٹیبل کو ساتھ اٹھا لیتے ہیں کہ جو ہے وہ گھر میں پردے کا ایشو نہ اٹھے. جی بالکل. تو نقیب اللہ صاحب، بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے بڑی مقدار میں پکڑی اور لے کر آئے. تو چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ٹیکنیکل ایک اس برانچ سے ہے، یقیناً لیبس سے تعلق ہے آپ کا، تو یہ بتائیے گا کہ جب یہ کولڈ ڈرنکس پکڑی جاتی ہیں تو کس طرح سے ان کا لیب ٹیسٹ ہوتا ہے اور کس پروسیس سے جو ہے یہ گزر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مضر صحت ہے؟ تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اس طرح میں تھوڑا سا اپنے ونگ کا جو ہمارا ٹیکنیکل ونگ ہے اس کا تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دے دوں. ہمارے 3 سب سیکشن ہے ٹیکنیکل ونگ میں. ایک ہمارے پاس ہے اسٹیشنری لیب جو ہمارے ہیڈ کوارٹر میں لیب ہے، اور 3 ہمارے پاس موبائل لیبس ہیں، اور ایک ہمارے پاس ٹریننگ اسکول ہے جو ہم لوگ مختلف فوڈ بزنس آپریٹر کو ٹریننگ دیتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں.
ہاں یعنی ہمارے پاس جو بھی کولڈ ڈرنک ہو، چاہے ہمارے پاس نہیں اسپائسیز ہو، کوئی اور یہاں پہ فوڈ کوئی بھی پوائزننگ کے آئٹم ہو. کیس آ جائے، کوئی بھی فوڈ آئٹم ہو، ان کے سیمپل ہمارے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہمارے سیمپلنگ روم ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے ہیڈ آفس میں. تو آپریشن کی ٹیم جاتی ہے فیلڈ میں، وہاں پہ کوئی بھی سسپیکٹڈ آئٹمز ہوتا ہے یا پھر کوئی فیک آئٹم ہوتے ہیں تو ان کی سیمپلنگ کرتے ہیں. سیمپلنگ ہمارے سیمپل روم میں آتے ہیں. سیمپل روم میں پھر اسی سیمپل کو کوڈ لگتا ہے. بائی نیم وہ لیب میں نہیں جاتا. اگر بائی نیم چلا جائے تو وہ لیب میں ٹیکنیکل لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو لیب کے انالسٹ ہیں، جی جی. میں بھی کسی کی رشتہ داری ہوگی کسی کمپنی کے ساتھ، اچھا. وہ پھر ہمارے رزلٹ پہ نہیں یہ ہو اثر جاتے، پڑتا ہے. کمپرومائز اچھا، ہو کوئی جاتا ہے. کمپرومائز نہیں ہے. تو ہماری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہیز جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہے اس کا یہ اصول ہے کہ وہاں پہ سیمپل جو ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو اس کو ہم لوگ وہاں پہ ایک کوڈ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل کولڈ ڈرنک ہے، کولڈ ڈرنک ہے ہمارے پاس نہیں، 31 ہے، 40 نمبر لگاتے ہیں، 41 ہے، تو وہ پھر ہم لوگ لیب میں بھیجتے ہیں. تو لیب میں اس کے جو ایسنشل ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ اس طرح ہے کہ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول ایک اتھارٹی ہے، PSQC اس کا نام ہے، اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے. پاکستان میں ان کے اسٹینڈرڈ ہے، فوڈ اسٹینڈرڈ، وہ پورے ملک میں ہارمونائزڈ ہے، اس کا نام ہے پاکستان اسٹینڈرڈ. تو اسی اسٹینڈرڈ کو سارے فوڈ اتھارٹیز اسی کو امپلیمنٹ کرے، اسی کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں. اور لیب میں جو سیمپل آتے ہیں اس کے 3 قسم کے ٹیسٹنگ ہوتی ہیں. ایک کا نام ہے فزیکل پیرامیٹر کے، جو فزیکلی ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر کوئی ریزیڈیوز تو نہیں ہے، اس کے اسمیل چیک کرتے ہیں، باقی اس کے نہیں فزیکل پراپرٹیز چیک کرتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کے نہیں کیمیکلی ہم لوگ اس کو مختلف ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے، مشینیں ہیں، اس سے ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ کولڈ ڈرنک ایز پر اسٹینڈرڈ ہے، پاکستان اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہی یا نہیں کر رہے. اچھا. لاسٹ ہمارے پاس ہے مائکروبیل ٹیسٹ. مائکروبیل میں پھر جو ہمارے پاس نہیں وہ مائکرو آرگنزم جو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، بالکل. جو ہم لوگ نہیں الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں. تو 3 قسم کے ٹیسٹ کے بعد پھر ہمارے پاس ایک رپورٹ جنریٹ ہوتا ہے. اسی رپورٹ میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کولڈ ڈرنک کے فزیکل پیرامیٹر میں ایشو ہے، کیمیکل میں ایشو ہے، یا پھر اس میں ایشو ہے مائکروبیل میں. تو پھر اسی حساب سے ہم لوگ آپریشن کے پاس فائل بیچتے ہیں کہ اس کے لیب ریزلٹ ہے، اس پر اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں ہے. تو پھر اسی کے خلاف پھر آپریشن کی ٹیم جو ہمارے DG صاحب ہے اسی کے انسٹرکشن پہ پھر ان کے خلاف نہیں ایکشن لیتے ہیں. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ ایک رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے اور مختلف 3 مراحل سے گزارتے ہیں ہم. اس میں اگر کوئی ایک ایسی چیز ہم گھر میں بھی، جیسے ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو دوں گی کہ ہم کڑھائی بازار میں کھاتے ہیں، لیکن ہم وہ کڑھائی گھر میں بھی ٹرائی کرتے ہیں، بنا کے کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اچھی بن جاتی ہے اور شاید اس سے زیادہ اچھی بنتی ہے. تو ایسی کبھی کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لے کر آئے اور اس میں کوئی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آیا کہ غلط چیز استعمال کی ہے، زیادہ چیز استعمال کی ہے، یا صحت کے حوالے سے اچھی نہیں ہے؟ کبھی کوئی ایسا رزلٹ بھی آ جاتا ہے؟ پھر اس اگر آتا ہے تو کیا صورت ہوتی ہے، پھر کس طرح سے ایکشن لیتے ہیں؟ یا اس طرح جو آپ نے بات کی تھی کڑھائی میں، اب کڑھائی کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس میں را مٹیریل کیا کیا استعمال ہو رہا ہے. را مٹیریل کڑھائی میں تو گوشت ہے. سب سے پہلے ہم لوگ نہیں گوشت کو دیکھتے کہ گوشت کی کوالٹی کیا ہے، فریش ہے یا پھر فریز گوشت ہے. سیکنڈ ہم لوگ نہیں اس کے لیے اسپائسیز چیک کرتے ہیں، اسپائسیز نہیں، مسالہ جات ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک کمپنی کے مسالہ جات ہے یا پھر لوکل جو یہاں پہ نہیں، میزان چوک جو ہمارے بازار میں نہیں ہے اوپن سیل ہو رہے ہیں. اور تھرڈ ہمارے پاس ہم لوگ اس کے جو را مٹیریل میں یوز ہو رہے جس طرح آئل ہے، ہم لوگ آئل چیک کرتے ہیں. سب سے مین کوموڈیٹیز اور ایسنشل جو ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے آئل ہے. ہم لوگوں نے آئل کو دیکھنا ہے کہ آئل کون سی کمپنی کا ہے، برانڈ کا ہے، کیا یہ آئل نہیں ہے لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے، یا جو آج کل نہیں مارکیٹ میں جس طرح اڈے میں مختلف نام سے نہیں بک رہے، گلناز XYZ اس طرح کے آئل ہے. تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہماری را مٹیریل اب ایک اور چیز یہاں پہ آ جاتی ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی کہاں پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، جو سستی چیز ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، لیکن اس کا پھر سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ آج اگر ہم لوگ اچھی کوالٹی آئل، فار ایگزامپل ایک آئل آپ کے پاس، میں اب یہاں پہ نہیں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا، میں XYZ فار ایگزامپل ایک کمپنی کا آئل ہے، اس کا 1 لیٹر 550 ہے،
اور ایک کمپنی کا ہے اس کا 450 ہے، تو ہمارے لوگ 450 کی طرف بھاگیں پہ گے. جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کل جو اس کے سائڈ افیکٹس ہوں گے، میں ہاسپٹل جاؤں گا، ہارٹ اٹیک ہوگا، اور بہت ساری وہاں پہ کوئی اور یعنی پرابلمز جو ہو ہیلتھ سکتی ہیں. ایشوز ہوں گے، تو پھر اس میں نے لاکھوں روپے کے وہ مطلب میں نے 100 ایکسپینڈیچر روپے کرنے، بچانے کے لیے 100 روپے لاکھوں روپے بچانے، کا غم لے لاکھوں لیا. روپے خرچ کرنے ہوں گے. بالکل. تو پھر آغا خان میں ٹیسٹ، ایک ٹیسٹ 20 25 ہزار. تو اس چیز کی اویئرنیس کی کمی ہے لوگوں میں. بی ایف اے جب سے بنی ہے 2019 میں فنکشنل ہوئی ہے، 2014 میں بی ایف اے کا ایکٹ پاس ہو گیا بلوچستان اسمبلی سے. الحمدللہ ویری شارٹ ٹائم میں بی ایف اے ہم لوگوں نے اتنا پروگریس کر لیا کہ ہم لوگوں نے یعنی باقی اتھارٹیز کے ساتھ اگر آپ نے کمپیریزن کر لے، بلوچستان فوڈ اتھارٹی اس وقت واحد اتھارٹی ہے جن کا اپنا آفس ہے، اور ہماری جو لیب اسٹیبلش میں اور ہماری زونل آفیسز ہے، زونل ٹیمز ہیں، فوڈ سیفٹی ٹیمز. یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں ایز کمپیئر ٹو پنجاب کی پی ایجوکیشن کی تھوڑی سی جی نہیں ہے، جی. کمی ہے، لوگ اتنے اویئرنیس نہیں ہے جیسے پنجاب میں ہے. تو اس پہ ہم لوگوں نے ایک سب سیکشن جو ہمارے پاس بی ایف اے ٹریننگ سکول ہے، ہماری ایک اپنی ٹیم ہوتی ہے، وہ یہاں پہ اویئرنیس سیشن کرواتے ہیں. یعنی بی ایف اے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے کاروبار کو ہم لوگوں نے خراب متاثر کرنا ہے نہیں یا کرنا. اس کو تنگ کرنا ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے فوڈ سیفٹی کلچر کو پروموٹ کرنا. یعنی فوڈ سیفٹی کلچر کو یہاں پہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہے، ہیلدی فوڈ ہے، ہیلدی نہیں ہے. تو اس پہ ہمارا مین فوکس ہے لوگوں میں اچھا اویئرنیس. سر، یہ تو آپ نے اپنی وہ لیب بتائی جو اس وقت آپ کے آفس میں اسٹیبل ہے. آپ نے موبائل ایپ جو اپنی لیب ہے اس کا بھی ذکر کیا. تو یہ موبائل لیب کن مقامات پر یا کن ایریاز میں یوز کی جاتی ہے، اور کیا اس کا فوری رزلٹ آ جاتا ہے یا صرف وہ سیمپل کلیکشن کے لیے ہے؟ ہمارے پاس 3 موبائل لیبس ہیں. 2 ہم لوگوں نے خود خریدے گورنمنٹ آف بلوچستان کے بجٹ سے، پی ایس ڈی پی میں خریدے 2020-21 میں، اور ایک ہمیں ایک این جی او نے دی، آئی ٹی سی گریس نے ہمیں ڈونیٹ کیا. اور فردر بھی ابھی ہم لوگ اس پہ کام کریں کہ ہر زون کے لیے ایک موبائل لیب لے لیں. موبائل لیب کا بیسک یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ ایٹ دا اسپاٹ فیلڈ پہ وہاں پہ دا اسپاٹ فوڈ آئٹمس کو ٹیسٹ کریں. ظاہری سی بات ہے جب فیلڈ پہ جاتی ہے، سریاب ہوتے ہیں، ہزار گنجی ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کسٹم ایریا، اس طرح ایریا، تو وہاں پہ سیمپل پھر یہاں پہ ہیڈ آفس لانا تو وہ نہیں، راستے میں خراب ہو جاتے اکثر جی جی اوقات. نہیں وہاں پہ اسٹوریج پر جی جی کسی ڈسٹینس کی کولڈ وجہ چین سے. نہیں جی جی. مینٹین نہیں ہے. ہماری موبائل لیب میں اس وقت 3 فوڈ آئٹمس کے ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے، ملک ہے، واٹر ہے، اور ہمارے پاس ہے بیوریجز ہے اور آئل اینڈ گھی ہے. تو وہاں پہ دا اسپاٹ وہاں پہ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، ٹیسٹ کرتی ہے. دا اسپاٹ آپ کو ود ان 1 to 2 منٹس وہاں پہ رزلٹ آ جاتا ہے. اب بات آ جاتی ہے کوئٹہ میں جو مین ایشو ہے ملک کا، دودھ کا. تو دودھ میں ہمارے پاس S60 اس کا نام ہے، S مین سیکنڈز، 60 مین 60 سیکنڈ میں. ہمارے پاس بلغاریہ کی ایک ایکوپمنٹ ہے الیکٹروسکین، اس کا نام ہے S60، اس کا ماڈل ہے. تو وہ 60 سیکنڈ میں آپ کو ملک کی کمپوزیشن آپ کو بتا دیتے کہ اس ملک کے اندر فیٹس کتنی ہے، پروٹین کتنی ہے. اسی رزلٹ کو پھر ہم لوگ نے اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں. اچھا سر، آپ نے ملک کی بات کی تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب چھاپے مارے جاتے ہیں اور چونکہ عوام میں ایک خبریں بھی گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ افواہیں گردش کرتی ہیں، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی خبریں پھیلا کے شاید اپنا ایک جس کو کہنا چاہیے ویورشپ بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ یہ کیا سچ ہے کہ جو دودھ اس وقت مارکیٹ میں مل رہا ہے، کیونکہ ہم جو ایک ضرورت ہے اس وقت کوئٹہ کی اس کو کسی طور پورا نہیں کر پا رہے، لیکن اس سے زیادہ دودھ جو ہے وہ کوئٹہ شہر میں موجود ہے اور دکانوں پر مل رہا ہے. آپ جس ٹائم بھی جائیں، پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا، صبح لے لیا تو آپ کو دوپہر سے پہلے نہیں ملتا، 12 بجے کے بعد آپ کو ملتا تھا، تو آپ میکسیمم 3 بجے تک لیتے تھے. دین پھر آپ کو مغرب کے ٹائم ملنا شروع ہوتا تھا. لیکن اب آپ صبح فجر کے ٹائم سے جائیں اور رات آپ 12-1 بجے تک بھی آپ کو دودھ مل رہا ہوتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں دودھ موجود ہونا یہ لازمی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسی ملاوٹ ہو رہی ہوگی. تو باتیں گردش کی جاتی ہیں کہ واشنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے، اس میں کچھ پاؤڈرز ڈالے جاتے ہیں، سرف کا استعمال ہوتا ہے اس کا جھاگ بنانے کے لیے. تو جو یہ آپ نے لیب ٹیسٹ کیے تو کیا ایسی کوئی باتیں بھی سامنے آئیں یا صرف یہ قیاس آرائیاں ہیں، لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی اور کیمیکلز یا کوئی اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ میڈم یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میرے ذہن میں تھا، میں اس پہ آ رہا تھا، لیکن وہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال کیا.
کوئٹہ میں یہاں پہ نہیں مسکنسیپٹ ہے. لوگ کہتے تھے کہ کیمیکل سے دودھ بنتا ہے. یہ سچ. یہ فیس بک ٹک ٹاک وغیرہ پہ جو ایک بالٹی میں پانی میں ایک کترا ڈال دیا. ڈراپس جی ڈالتے جی. تھے وہ سفید ہو جاتے ہیں. سچ اس طرح یہاں پہ پریکٹسز نہیں ہے. جو آپ نے بات کی تھی اس وقت کوئٹہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 6 سے 6.5 لاکھ لیٹر پر ڈے ہیں اور جو ہماری پروڈکشن ہے وہ 3 سے 3.5 لاکھ. یہ لائف سٹاک کی سروے ہے. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی کے انڈر پرائس کنٹرول کی میٹنگز ہوتی. آج بھی صبح ہماری ہوتی میٹنگ تھی پرائس فکسیشن کے بارے میں. تو 3.5 لاکھ پروڈکشن ہے اور 6 لاکھ 6.5 لاکھ مارکیٹ میں ہماری اویلیبل ہے. ڈیمانڈ ہے. تو جو گیپ پورا ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے. اس میں ایک چیز ہے اسکم مل پاؤڈر ہوتا ہے جو ایرانی پاؤڈر آتا ہے, ایران سے آتا ہے, یہ امریکہ سے آتا ہے, ہالینڈ سے, نیدرلینڈ سے, خشک پاؤڈر جو آتا ہے جو یہاں پہ آئس کریم بھی یوز ہوتا ہے. تو اس میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے اتھارٹی نیولی ابھی بنی ہے, ریسورسز کے بھی تھوڑی سی کمی ہے, لیکن الحمدللہ ہماری جو 3 موبائل لیبز ہیں اس کو ہم لوگوں نے مختلف ایریاز میں ڈیوائڈ کیا. جس طرح نہیں ہمارا ایئرپورٹ روڈ ہے, نواک قلی ہے, بازار ہے, ایک موبائل لیب کے پاس ہے. سیکنڈ ہمارے پاس نہیں اسپنی روڈ ہے. اس طرف یہ جو ویسٹرن بائی پاس ہے جبل نور والی سائڈ ہے وہ پھر ایک موبائل لیب کے پاس ہے. اور تک جو ہمارے پاس سریاب ہے ایسٹرن بائی پاس ہے اور جو ہمارے پاس سیٹلائٹ ٹاؤن ہے. تو 3 موبائل لیب ڈیلی بیسس پہ جاتی ہے. وہاں سے 10 سے 15 ملک شاپ یا فوڈ بزنسز وہاں پہ چیک کرتے ہیں. تو اسکم مل پاؤڈر جو مین ایشو ہے کوئٹہ میں, جو آپ نے بات کی سرف وغیرہ جاگ بنانے کے لیے یہ سب جھوٹ ہے. کچھ حد تک ہے, لیکن اچھا. سب سے زیادہ جو 95% ہے وہ ہمارے پاس ہے اسکم مل تو اس پاؤڈر. کا کوئی انسانی صحت پر اثر نہیں ہوتا یا کچھ منفی اثرات پڑتے ہیں؟ جی کیونکہ فریش کی بات تو فریش ہے. بالکل اسی طرح. اب ہم لوگ اس پہ ایک وہ بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو یہاں پہ ڈیری ایسوسیشن ہے اور ملک ایسوسیشن ہے, پہلے بھی ہم لوگوں نے اس پہ کام کیا تھا کہ وہ وہاں پہ دکان پہ لگا دے, لیبل لگا دے کہ یہ تازہ دودھ ہے, یہ اسکم مل پاؤڈر کا دودھ ہے. پھر عوام کی مرضی ہوتی ہے کہ انہوں نے پاؤڈر والا دودھ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اب جو وہ لوگ نہیں وائلیشن کرے, وائلیشن اس چیز کی کر رہے کہ وہ عوام کو نہیں فریش ملک کے نام پہ دودھ بیچ رہے, ہاں دھوکے میں رکھا ہوا. تو اس پہ ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ نہیں لیبل لگا دے کہ یہ گائے کا دودھ ہے, بھینس کا دودھ ہے, مکس ملک ہے, گائے اور بھینس کا دودھ ہے. اور فورتھ اس کی جو کیٹیگری ہے کہ یہ خشک پاؤڈر کا دودھ. پھر عوام کی مرضی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہنا یا نہیں. سوال میرا ابھی بھی یہ ہے کہ کیا پاؤڈر ملک بھی کے دودھ سے بھی انسانی صحت پر کوئی منفی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ ہے سچ اس طرح تو نہیں پڑتا ہے, کیونکہ یہی پاؤڈر ہم لوگ نے آئس کریم میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ آتی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دودھ اس طرح چیز ہے. سم ٹائم آئس کریم تو میں ڈیلی تو نہیں کھاتا ہوں. آئس کریم کبھی فیملی کے ساتھ مہینے میں 10 دن میں 20 دن میں ایک دفعہ ہم لوگ کھاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیری جو یہاں پہ ایسوسیشن ہے اور ملک ایسوسیشن ہے, پہلے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کو ختم کریں ملک پاؤڈر. اگر ختم نہ ہو تو اس سیکنڈلی ہم لوگ اسٹیپ پہ جائیں گے کہ وہاں پہ لیبلنگ کر لیں, اپنی شاپ پہ لیبلنگ کر دیں, اس کو مینڈیٹری کر دیں. وہاں پہ پھر عوام کی کنزیومر کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو کھائے نہ کھائے, کم سے کم ان کو نہیں دھوکے میں نہ رہے. محمد ریاض صاحب, ایک اسٹوری کوئی 4-5 دن پہلے سامنے آئی کہ جس میں بچوں نے کوئی آئس کریم تھی, کیک تھا, اب تک تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں پائے وہ تھا کیا, جو کچھ کھایا کیا, کیونکہ آپ نے یقیناً وہاں اس دکان پہ یا بیکری پہ کوئی چھاپا مارا ہے. کیا نکلا وہاں سے, وہ کیا چیز تھی جو کھائی گئی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. میڈم سب سے پہلے تو یہ کہ وہ چیز ہوتی ہے آئس کریم نہیں تھی, وہ کپ پیسٹری ہوتی ہے. پیسٹری ہے اس کو کپ میں ڈالتے ہیں تو جو ہے اس کو کپ پیسٹری کہتے ہیں, وہ تھی. اور وہ جو ہے وہ ایک یونٹ تھا, وہ مینوفیکچر کر رہا تھا, اس نے جو مختلف علاقوں میں سیل آؤٹ کی تھی, پھر وہاں پہ جو ہے پرچون سٹوروں سے بچوں نے استعمال کی تھی. تو ظاہری یہ لگتا ہے کہ وہ شاپ کیپرز کے پاس یہ پیسٹری جو ہے زیادہ دیر پڑی رہی ہے, تو انہوں نے جو اس کو ڈسکارڈ اس کا کوئی ٹائم تھا کہ اتنی دیر رہ سکتی ہے, سروائیو کر سکتی ہے, دین وہ کوئی بیکٹیریا ریلیز کرے گی. بالکل, ہر ایک فوڈ آئٹم کی شیلف لائف ہوتی ہے. جو مینوفیکچرڈ ہوتی ہے پروڈکٹس ان کی جو ایک شیلف لائف ہوتی ہے. تو وہ جو ہے کنزیوم کرنے کے بعد جو ہے رات کے تقریباً 12-1 بجے سول ہاسپٹل میں جو ہے بچوں کے جو ہے فوڈ پوائزننگ کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئی.
ہماری ٹیم گئی ہے تقریباً رات کے 1-2 بجے، انہوں نے اس یونٹ کو لوکیٹ کیا، انسپیکشن کی اور اس کو سیل کیا ہے. فی الحال تو سیل ہے، لیب رپورٹس اویٹڈ ہے. جیسے ہی لیب رپورٹس آ جائیں گے ان کے خلاف ہم لوگ جو ہے لٹیگیشن میں جا رہے ہیں، ان کے خلاف کیس کریں گے ایز پر بلوچستان فوڈ اتھارٹی ایکٹ. اچھا سر، اس ایکٹ کے تحت کیا کاروائیاں ہو سکتی ہیں؟ مطلب کس طرح کی سخت سزا ہو سکتی ہے اور کس طرح کی نرمی جو ہے وہ کی جاتی ہے؟ کیونکہ عوام میں یہ بڑا ایک تجسس رہتا ہے، اور شاید کچھ اس طرح کی باتیں آپ نے بھی سنی ہوں کہ سزائیں تو نہیں ملتی، شاید کچھ ایک تاثر آتا ہے، لے دے کے چھوڑ دیا ہوگا، تبھی دیکھیں دوسرے دن ہی دکان کھل گئی اور پھر سے وہ اپنی دکان چلا رہا ہے. تو آیا یہ باتیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور اگر سزا ملتی ہے واقعی تو پھر کون سی سزا ہے، کیسی سزا ہے اور کس نوعیت کی سزا ہے؟ دیکھ، ایک تو یہ ہے کہ ہماری ٹیمیں آن فیلڈ جو ہے آن اسپاٹ ادھر جا کے اگر دیکھ لے کہ مائنر وائلیشنز ہے تو اس پہ جو ہے اس کو فائن دے دیتے ہیں، امپرومنٹ ایک نوٹس ساتھ دے دیتے ہیں کہ آپ کی یہ چیزیں صحیح تھی، اس پہ آپ کو فائن کر رہا ہوں، فردر امپرومنٹ نوٹس دے رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہو. ایک یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی میجر وائلیشنز آتی ہے، جس طرح سے فوڈ پوائزن کیس ہو گئے یا آپ کاؤنٹر فیڈ یا اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہو جو بالکل بینڈ ہے، یہ وہ جو ہے اللیگل سمجھی جاتی ہیں. ان کے خلاف پھر ہم لوگوں کی جو ہے 2 چیزیں، دکان یا جو بھی فیکٹری یونٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سیل کر دیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے اس کی کیس تیار کر لیتے ہیں جو ہم لوگ کورٹ بھیجتے ہیں. ہم لوگ ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں کر سکتے ایز پر آور ایکٹ. ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں، ایک سول پٹیشن بناتے ہیں، متعلقہ کورٹ میں جو اس کو دائر کر دیتے ہیں. دائر کرنے کے بعد وہاں پہ جو ہے کیس چلتا رہتا ہے. وہ کورٹ کی پھر جو ریسٹرکشن یہ بنتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ واقعی جو ہے نوعیت اسی چیز کی ہے کہ اس کو سزا اتنی دی جائے یا نہیں دی جائے. ہم لوگ مختلف سیکشنز ہوتے ہیں بلوچستان فوڈ اتھارٹی کے، ان کے تحت کیس کرتے ہیں. میکسیمم سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر کاؤنٹ یا ہر سیکشن کا جو ہے منیمم 6 months سے امپریزنمنٹ اور میکسیمم اپ ٹو 2 years ہے، اور فائن جو ہے وہ اپ ٹو 5 lakhs پر جو ہے سیکشن اگر ثابت ہو جائے تو پینلٹی اس کو لگتی ہے. یہ ایک سیکشن پہ بھی لگ سکتی ہے یا سارے سیکشنز ملا کے اس کی سزا زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں تو وہ کوئی رہائی کا بھی سلسلہ ہو جاتا ہوگا کہ جی کیس لگا دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو گئے اور دین پھر نکل آئے اور نہیں، پھر ہمارے سب جو ہے کچھ؟ سول نیچر کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ضمانت کی فی الحال تب تک ضرورت نہیں آتی ہے جب تک کورٹ آرڈر پاس نہ کرے. ان کیس اگر کسی کے خلاف جو ہے وہ امپریزنمنٹ کا آ گیا تو اس کو تو پکڑا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ اپیل کر سکتا ہے ہائر اتھارٹیز پہ یا ہائر فورم پہ، جس طرح سے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہو گیا. ضمانت کی تب تک ضرورت نہیں آتی کہ جب تک کیس فائنل نہ ہو ہمارا. بالکل جی، آپ نے سنا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ انسانی صحت سے متعلق تھا، اور بہت اچھی باتیں بھی ہوئیں. جہاں فوڈ اتھارٹی اپنا فرض ادا کر رہی ہے اور مختلف علاقوں سے آنے والی خبروں پر بروقت چھاپا مار کر ریزلٹس عوام کے سامنے لا رہی ہے، تو وہیں عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ پہلے کوشش کریں کہ گھر میں کھانا کھائیں. اگر باہر کھانے جاتے ہیں تو وہاں بھی احتیاط کریں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، اور جو کھا رہے ہیں وہ معیاری ہے یا نہیں. اس بات کی احتیاط بہت ضروری ہے. اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو انسان نہ صرف یہ کہ وقتی جو بیماریاں ہیں ان کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ معدے کا السر، معدے کا کینسر اور اس کے علاوہ کئی ایسے امراض ہیں جو انسان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. تو اگر اپنی صحت اچھی رکھنی ہے تو پھر اچھا کھانا کھائیں اور حفظان صحت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.